बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल के इस सेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम कुरान मजीद से आगाज़ करते हैं, फिर हदीस का मताला करते हैं, उसके बाद बाइबल से कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और आखिर में एक मौजू पे हम डिस्कशन करते हैं और फिर आपके पास सवालों का मौका होता है। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने इस सेशन का आगाज़ करने जा रहा हूँ। हम कुरान मजीद की जिस आयत का मताला करेंगे, ये सूरह बकरा की 258 नंबर आयत है और इसके अंदर जो चीज़ समझने की है और आपको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय शायद करें इसको पढ़ने में, वो ये है कि हिकमत और विज़डम जो है वो कैसे आप सीख सकते हैं। और ख़ुद हज़रत इब्राहीम जो एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के नबी थे, उन्होंने इस विज़डम को कैसे हमें सिखाया। तो मैं पहले आपके सामने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ूँगा, उसका तर्जुमा, और फिर आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके अल्फाज ये हैं कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। और उसका जो तर्जुमा आप देख रहे हैं ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि हैव यू नॉट सीन द पर्सन हु आर्ग्यूड विद एब्राहम अबाउट हिज लॉर्ड merely because God had bestowed sovereignty about him upon him when Abraham said to him, My Lord is the one who grants life and death. He replied, I also give life and death. Abraham at once remarked, God brings out the sun from the east, you bring out from the west. The disbeliever was bewildered at this argument, and in reality God does not guide such evildoers. तो ये हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब उन्होंने नमरूद से उनकी जो बहस हुई है, उस ज़माने का जो बादशाह था, और ये एक आर्ग्यूमेंट का स्टाइल है जो उन्होंने हमें सिखाया है कि जब आपका जो जिससे आपकी बहस हो रही हो, अगर वो बड़ा ज़िद्दी है और बहुत सरकश है और अपने जवाब और अपनी बात के बारे में ही इज़ वेरी एरोगेंट, तो हज़रत इब्राहीम ने देखिए जो आर्ग्यूमेंट किया उनसे, जो रीज़निंग की, वो इल्ज़ामी गुफ्तगू नहीं थी। इल्ज़ामी का मतलब ये होता है कि आपसे कोई आदमी कोई बात कहे और आप जवाब में कहें भाई तुम भी तो ऐसे ही हो, तो यू व्हाट यू गेट इज़ यू गेट इंटेंगल्ड विद एन आर्ग्यूमेंट विच इज़ यूजुअली नॉट एंडिंग। तो अब उसने ये कहा, यानी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बात यहाँ से शुरू हुई वो ये कि भाई तुमने उस शख्स को देखा जिसने हज़रत इब्राहीम के साथ मुआरज़ा किया, आर्ग्यूमेंट किया खुदा के बारे में, इसलिए कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम के ऊपर यानी नमरूद के ऊपर सॉवरेनिटी यानी बादशाहत जो थी वो इम्पोज़ की हुई थी या उनको अता की हुई थी। तो हज़रत इब्राहीम ने ज़ाहिर है कि वो उसके सामने जब हाज़िर हुए तो सबसे बड़ी जो बहस है ख़वातीन हज़रात, वो हज़रत इब्राहीम के ज़माने से और उससे पहले से जो शुरू हुई हुई है वो शिर्क की बहस है। वो यही बहस है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया, वो तन्हा हैं, उनके साथ कोई शरीक नहीं है। ये दुनिया एक बहुत लंबे अरसे तक, जब तक कि तौहीद का बोलबाला नहीं हुआ, शिर्क की इसी कैफियत में गिरफ़्तार रही। और आम तौर से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं, प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, ये जब भी अपने ज़माने के बड़े बड़े सूरमाओं के साथ या बड़े बड़े लीडरों के साथ मुखातिब होते तो तौहीद की गुफ्तगू ही होती। तो देखिए, तौहीद में अल्लाह ताला की जो वहदानियत है उसका एक बहुत बड़ा वस्फ़ ये है, एट्रीब्यूट ये है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी देते हैं और अल्लाह ताला मौत देते हैं। तो वो नमरूद ने ये कहा कि भाई मैं भी तो मौत देता हूँ और मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, और उसका उसने मुज़ाहरा हमें मालूम है कि इस तरह से किया कि जिसको कत्ल की सज़ा दी जाने वाली थी उसको माफ़ कर दिया, और जिसको सज़ा नहीं थी उसको कत्ल कर दिया, और कहा देखें इन दिस वे आई आल्सो किल एंड आई आल्सो गिव लाइफ। तो अब हज़रत इब्राहीम ये अगर चाहते तो इसी पर आर्ग्यूमेंट करते हो, कहते कि भाई ये किस तरह की बात हुई। अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी देता हूँ का मतलब है ज़िंदगी पैदा करता हूँ, अब इब्तिदा से पैदा करता हूँ और उसके बाद मौत मैं देता हूँ। ये जो आप ज़िंदगी देने की बात कर रहे हैं ये तो ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये मौत की सज़ा जो है वो आपने एक बेगुनाह आदमी को दे दी और उसको कह दिया कि देखो मैंने किसी को मौत दी है। तो अब ये वो आर्ग्यूमेंट कर सकते थे क्योंकि ज़ाहिर है ये बात तो है ना। लेकिन देखिए हज़रत इब्राहीम ने वो आर्ग्यूमेंट नहीं की, उन्होंने वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ही ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा कि वो बहस पैदा हो जाएगी कि कौन रब है और कौन ज़िंदगी देता है और ये इसको ज़िंदगी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा अगर आप किसी ज़िंदगी को बचा लें। तो आपने लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर ली।
اور لائن آف آرگیومنٹ میں ایک نئی جگہ پہ چلے گئے اور ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جس پہ جو بادشاہ تھا ہی ہیڈ نو آنسر ٹو ہز کویسچن, ایبسولوٹلی نو آنسر, اینڈ ہی واز, جسے کہتے ہیں نا کہ ڈم فاؤنڈیڈ. اور وہ دیکھیے کیا سوال کیا انہوں نے, کہا کہ جو میرا خدا ہے, حضرت ابراہیم نے یہ کہا جو میرا خدا ہے وہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, آپ پھر ذرا مغرب سے نکال کے دکھائیے اگر آپ بھی خدا ہیں. مطلب مائی گاڈ ایکچولی میکس دا سن رائز فرام دا ایسٹ, اینڈ اف یو آر گاڈ وائی ڈونٹ یو آرڈر دا سن ٹو رائز فرام دا ویسٹ ون ڈے. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ ہی ہیڈ نو آنسر. تو دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں, فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, he was dumbfounded, he was absolutely, جیسے کہتے ہیں نا کہ he had nothing to say. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کامنٹ کیا کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ ایسے جو زیادتی کرنے والے ہیں, حد سے بڑھ جانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی نہیں دیتا. یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آرگیومنٹ کے نتیجے میں وی ہیو ون این آرگیومنٹ, اور وی ہیو این آرگیومنٹ ٹو سیٹسفائی ادر پیپل یا امپوز آور سیلز اوور ادر پیپل, جبکہ یہ بات نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے جس کو آرگیومنٹ کی صلاحیت دی ہے, وہ جب آپ اس سے بحث کرتے ہیں تو وہ آپ کے آرگیومنٹ میں الجھتا نہیں ہے, ہی ڈز ناٹ گیٹ انٹینگلڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ایک بڑی خوبصورت بات سمجھائی کہ جب آپ کسی سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں, whenever you are arguing with someone and you have a chance that if you pursue the line you might be right in that line, یہ نہیں کہ you are wrong. وہ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو یہ he could have counter argumented کہ بھائی نہیں, this is not giving life if you are killing an innocent person. لیکن he dropped that line because he knew that it would just end up in more argument, more discussion. So he picked up a new line of argument and he said, اور وہ ایسی line of argument تھی کہ the other person had nothing to say about it. مطلب یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ دن جو ہے وہ فلاں ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے, آپ چلیں اس دن اس وقت رات کر کے دکھائیں. تو بیکاز the universe is subjected to the physical laws of God and because of course the fact is کہ اللہ تعالیٰ سے کنٹرول کر رہا ہے, تو حضرت ابراہیم نے ادھر سے آرگیومنٹ پیش کی جہاں سے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو the lesson that we need to learn from this argument or this method of reasoning is کہ go to the crux of the matter. یعنی جب آپ کسی سے آرگیو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جسے کہتے ہیں نا کہ لم جس کی چیز ہو, جس کا مغز ہو, جس میں جہاں بات پھنسی ہوئی ہو, اس کو دریافت کریں. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وے آؤٹ فرام دیٹ آرگیومنٹ. ایسا کوئی رستہ دریافت کریں کہ دی ادر پرسن ہیز نو آنسر فار دیٹ, یعنی مسکت جواب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ دی ادر پرسن accepting silence or going into silence has nothing to argue in return. تو یہ this is what we have to learn کہ جب آپ because you see argument ہماری زندگی کا حصہ ہے. We live in a society in which ہر وقت تو میں ہوتی رہتی ہے, استدلال چلتا رہتا ہے, کوئی ایک بات کہہ رہا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے. تو آپ کو اس آیت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف آرگیومنٹ وہ اختیار کریں جس میں دی ادر پرسن ہیز نو, یعنی جب آپ یہ محسوس کریں کہ ہی از کارنرڈ تو بس دیٹ از انف. یعنی دی ادر پرسن شوڈ بی, یعنی آپ ایسی بنیادی بات کوئی کرتے ہیں جس کے بعد اس کے بعد کوئی بات کرنے کے لیے نہ ہو. اب دیکھیے نا کہ نمرود جو تھے وہ ہی ہیڈ اس کو کوئی کمی تھی, یعنی آف کورس ہی کوڈ ہیو ایکسپریسڈ ہز اینگر, ہی کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ, لیکن بات حضرت ابراہیم نے ایسے کی کہ ہی واز ڈم فاؤنڈیڈ, ہی واز بیولڈرڈ, امیزڈ, اسٹانشڈ کہ بھئی میں اب کیا اس کے جواب میں کیا کہوں. So this is what we should learn in our lives کہ جب آپ when you are faced in a situation, when you are encountering a situation جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب بیک اینڈ فورتھ بات چل رہی ہے, stop for a while, listen and instead of arguing دوسرے کی بات سنیں. Maybe you can retreat. یہ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر is divinely guided اور پیغمبر ویسے بھی has a tremendous power of reasoning, تو انہوں نے فٹافٹ دوسری آرگیومنٹ کو فالو کر لیا. لیکن ضروری نہیں کہ ہم بھی یہ کر سکیں. So when you see that things are getting entangled, just back away and then reflect. غور کریں کہ بھئی کوئی ایسی جگہ سے میں بات کروں کہ دوسرے آدمی جو ہے یا تو وہ سمجھ جائے اور یا بالکل چپ ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے, اور اسی کو ہم وزڈم کہتے ہیں, یعنی جس کو آپ حکمت کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ اس خوبصورتی سے بات کریں کہ ایسا آدمی جو بات جبروت ہے, جو بالکل یعنی ہی کین ریئلی force people to do something, he is left with no choice. تو یہ چیز ہے جو ہمیں پیغمبر کے عمل سے سمجھنی ہے, اور یہ ہم اور پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو وزڈم ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے خواتین حضرات؟ اس کی بنیاد پیشنس ہے. یعنی یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے ایک موقع پہ قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھی تھیں کہ جس میں حکمت کے بارے میں یہ کہا گیا تھا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا,
یہ حکمت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے, who patiently reflects on things. So if you want to be wise, if you want to enter or maybe present an argument which is really convincing, the thing is that you be patient. Don't immediately answer. ہوتا کیا نا, ہم سب کے اندر our ego is hurt. We would like to immediately give an answer. نہیں, wait. فوراً جواب نہ دیجیے, بات پہ غور کیجیے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور پھر ادھر سے بات کیجیے جہاں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ بات پہنچ جائے گی اور بات دوسرے تک. یعنی دیکھیں, ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, یہ تو یہاں نمرود کا معاملہ تھا کہ جس کو چپ کرانا مقصود تھا, ورنہ عام آرگیومنٹیشن میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے آدمی کو سمجھائیں, کنونس کریں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو کانکر اے پرسنز مائنڈ, وی نیڈ ٹو کانکر ہز ہارٹ. اور وہ کس طرح ہوگا؟ ود یور اسٹائل آف ریزننگ اینڈ آف کورس دا وے دیٹ یو ریزن آؤٹ, جس میں دوسرا آدمی سمجھ جائے گا کہ بھائی دا پرسن ہو از آرگنگ ود یو is not your enemy or rival or opponent, he is your well wisher. تو یہ ہے جو چیز ہم نے سمجھنی ہے. But the key to that is patience. And you know what? The key to patience is God connection, a strong God connection. You cannot be patient. یہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو, تو اگر آپ کا تعلق خدا سے مضبوط ہوگا تو آپ کے اندر صبر آئے گا, ورنہ آپ بے صبرے رہیں گے. آپ ہر وقت چاہیں گے کہ بھائی فٹافٹ میں جواب دوں اور میں اپنا مطلب پورا کروں. تو یہ خواتین حضرات, قرآن مجید کی اس آیت کو ہم نے کوشش کی کہ ہم سمجھیں اور زندگی میں بلکہ اس کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں, اور اس طرح سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے سامنے یہ وزڈم کا جو چشمہ ہے, فاؤنٹین ہینڈ آف وزڈم از پیشنس, دیٹ وی شوڈ لرن. اینڈ دیٹ پیشنس ایکچولی گیوز یو ٹائم ٹو گو ٹو دا بیس, ٹو دا کرکس آف دی میٹر. بالکل جو جہاں پہ بات اصل ہے نا, دیٹ پیشنس gives you time so that you can reflect and present the right answer. خواتین حضرات, اب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے. یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے, اور اس کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں. یہ اعجاز بن حمار جو ہیں ان کی طرف سے بیان ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوما خطیبا, یعنی بتا رہے ہیں there was a time when the prophet was giving us a sermon once. جب یہ اس طرح کا ہو رہا تھا تو ظاہر ہے سرمن لمبا تھا, اس کا جو متعلقہ حصہ ہے میں نے آپ کے سامنے وہ ریپروڈیوس کیا ہے کہ ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد. So God has revealed to me that you should show humility so that no one should express superiority over another and no one should commit excess against other. یہ انتہائی خوبصورت بات ہے کہ الی ان تواضعوا, تواضع وہی اپنے آپ کو متواضع رکھنا, اپنے آپ کو ہمبل رکھنا, اپنے آپ کو عاجز رکھنا. not pose yourself to be a person who is better than other people. You should remain down to earth. اپنے آپ کو ہمیشہ اس جگہ پہ رکھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ادنا بندے ہیں اور ہم سے بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے, اور خداوند تعالیٰ سے جو ہمیں زندگی دی ہے اس میں ہمیں اسی کی آزمائش سب سے بڑی ہے کہ ہمارے اندر کہیں ایروگنس نہ پیدا ہو جائے, ہمارے اندر کہیں غرور نہ پیدا ہو جائے. when we start posing ourselves to be much superior to others. So یہ جو ہیوملٹی ہے خواتین حضرات, میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑے سے آپ کے لیے کچھ ٹپس بیان کروں کہ what measures can you adopt. I mean all of us agree کہ we should be humble, we should be considerate and kind and always down to earth. لیکن when the time comes, at times we don't behave in a humble manner, we don't express ourselves in a humble manner. تو چند چیزیں ہیں, چند ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں جو شاید آپ کے کام آ سکیں. ایک جو آپ کو میں ٹپ دوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان پہ نگاہ رکھیں. یور شارٹ کمنگز, آلویز تھنک آف واٹ یو آر because you know what your shortcomings are. So one thing which keeps us humble is to always look at our own faults and our shortcomings. That keeps you in check. یعنی آپ کو زیادہ بڑا اپنے آپ کو پوز کرنے سے یہ چیز روکتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کیا کیا خامیاں ہیں, ان خامیوں کو تمہیں درست کرنا ہے. تو تم تو اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سوچ رہے ہو, سمجھ رہے ہو, اور دوسروں پر اپنے آپ کو امپوز کر رہے ہو, تمہاری اپنی حالت یہ ہے. So humility, the first lesson in humility is always keep an eye on your own faults. It will keep you humble. دوسری چیز یہ ہے کہ always give other people that encouragement boost that you can actually provide by projecting their qualities. ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. Every person has some or the other good traits, and therefore اس کے نتیجے میں آپ اگر یہ کام کر لیں گے
تو you'll find out that the other person, he or she feels very comfortable with you, and he or she feels that as if you are a humble person who is in touch with him. The humility is both before God and humility is before human beings as well. تیسری چیز میں خواتین حضرات یہ ہے کہ try not to use status symbols. I mean, wear status symbols or use status symbols. جیسے ہوتا ہے نا کہ there are certain things that you wear or you carry or you maybe ride in. تو وہ they have become status symbols. So try not to use them or adopt them unless of course you have a good reason. For example, بعض دفعہ کسی چیز کی کوالٹی ہوتی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ وہ چیز بار بار لیں, you buy it once and for all, it's very expensive also. سو ہوتا ہے اس طرح کا ایک ٹریڈ آف بھی آپ کر لیتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اگر کوئی چیز اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ نہ کریں. چوتھی چیز میں خواتین حضرات یہ ہے کہ جب آپ یعنی ٹرائی ناٹ ٹو ٹیک کریڈٹ آف لاٹ آف گڈ تھنگز دیٹ یو ڈو. یعنی وین یو ہیو ڈن سم تھنگ گڈ, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکلوز اٹ ٹو ادر پیپل. آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں نے یہ کیا وہ کیا, بیکاز یو سی اٹس بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. تو دا بیسٹ تھنگ از کہ اگر آپ نے کوئی اچھائی کی ہے تو ڈونٹ شو آف, ڈونٹ پریزنٹ اٹ ٹو پیپل انلیس آف کورس دیر از دیٹ ایکسیپشن کہ آپ کسی کو بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں. دیز آر کامن سینس ایکسیپشنس, بٹ ان جنرل وین یو وانٹ ٹو شو آف کہ آپ نے کچھ کیا ہے, وہ آپ کی وہ جو ہیوملٹی ہوتی ہے جس میں آپ نے اچھا ایک تو شو آف ہے نا, ایک یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ڈن اے ویری گڈ تھنگ اینڈ یو آر ناٹ ٹیکنگ کریڈٹ آف دیٹ تھنگ. تو یہ اس سے ذرا فرق ہے. تو وہ شو آف تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایون اف یو ڈو سم تھنگ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپریس یور سیلف کہ میں نے یہ کیا ہے, تو وہ آپ کو کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. پھر فائنلی آئی وڈ سے کہ another lesson in humility is be the first to greet people that come to you and extend your hand to shake hands. یعنی ڈونٹ ویٹ دیٹ اگر آپ کے سامنے کوئی آ رہا ہے, وہ بچہ ہے who is junior to you maybe or someone who is junior to you in the social strata. نہیں, forget about that. Always be the first person to greet and to shake hands, to extend your hand. This is a lesson in humility as well, because you see it is at times difficult for your ego. You always wait for the other person کہ بھئی وہ کچھ کرے گا تو میں جواب دوں گا, وہ گریٹ کرے گا تو میں وعلیکم السلام کہوں گا یا ہیلو ہائی کہوں گا. نہیں, آپ as soon as you see, and especially people who are your rivals or your opponents, and if they are on talking terms, so be the first person to greet, and this will be something which really makes you, that humility works up in you, کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو ان چیک رکھا in spite of the person, or the fact that person was not very congenial to you, آپ سے اچھا رویہ سے اختیار نہیں کیا, لیکن آپ نے پہل کی سلام کرنے میں, آپ نے پہل کی گریٹ کرنے میں. تو یہ اٹس اے لیسن ان ہیوملٹی, اینڈ اسپیشلی اف یو آر ٹاکنگ ٹو یور پیپل ہو آر ینگر ٹو یو, or maybe who are your subservients in your society. Maybe they could be your servants, they could be your subordinates in a company that you are working. So do that specially, and you'll find that it is something which really checks your humility. So یہ چند باتیں ہیں خواتین حضرات جو humility کے بارے میں I wanted to express, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ روایت سے یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ no one should express superiority over the other إِلَىٰ أَن تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ. اپنے اوپر یعنی دوسروں کے سامنے فخر کرنا اور اپنے آپ کو جتلانا نہ کرو. اور پھر ایک اور بات کہی کہ لا یبغی احد علی احد, نو ون شوڈ کمٹ ایکسیس اگینسٹ دی ادر. کوئی زیادتی نہ کریں آپ دوسرے کے ساتھ. یعنی وہ زیادتی خود اصل میں جب ہو جاتی ہے وہ اس چیز سے پیدا ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز یو تھنک دیٹ بھائی آئی ہیو اے رائٹ ٹو بی اینگری, آئی ہیو اے رائٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو ادر پیپل. نہیں, زیادتی زیادتی ہے. ٹو کمٹ ایکسیس از always wrong even if you have a justification, because آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ زیادتی کا جواب برابر کی زیادتی میں کریں, but that should not exceed the extent of wrong that was inflicted upon the person himself. So اب ہم خواتین حضرات تھرڈ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. This is the Bible, the fast in the Bible. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے اسٹڈی یہ کیا تھا کہ عبادات جو ہیں قرآن مجید میں جو عبادات بیان ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منتقل ہوئی ہیں, اور ان سے بہت پہلے حضرت ابراہیم کی جو سنت ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم یہ کہیں جی کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹیٹیوٹ کیا تھا. نہیں, یہ انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے, اور حضرت ابراہیم نے اس کو خاص طور سے بہت کرسٹلائز کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اگر کوئی
بدعت داخل ہو گئی تھی، کوئی کمی بیشی تھی، اس کو درست کیا. ادروائز یہ کہنا کہ پہلی مرتبہ روزے ہم نے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسے کہتے ہیں نا 2 ہجری میں فرض ہوئے، یا نماز پہلی مرتبہ انہوں نے فرض کی، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. نماز کا ہم اس سے پہلے پچھلے ہفتے تذکرہ کر چکے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بائبل سے کوٹیشنز دی تھیں جس میں بتایا گیا کہ کیسے ان حضرت مسیح نے نماز پڑھی، حضرت موسیٰ نے نماز پڑھی، حضرت داؤد نے نماز پڑھی، حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی. یہ سب حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. تو ان سب کے بارے میں نماز کا ہم نے ذکر پڑھا، اور یہ دیکھا کہ کیسے بائبل بھی اس کو کورابوریٹ کرتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 5 وقت کی نماز ہی دوسرے انبیاء بھی پڑھتے تھے. چنانچہ تورات میں بھی انہی 5 اوقات کا ذکر ہے، اور ان میں سے جو تورات کا جو آپ کہہ لیجیے جو عملی اسپیکٹ ہے جو جہاں پہ بیان ہوا ہے، اور ان میں سے انہوں نے 5 کو 3 نمازیں بنا دیا ہے. اور کرسچینٹی کے اندر بھی وہ 5 ہی نمازیں ہیں، چونکہ ان کے ہاں شریعت منسوخ ہو گئی تھی بعد میں، یا فوراً بعد سینٹ پال نے کر دی تھی، تو وہ 5 نمازیں 5 دعاؤں کی شکل میں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیے کہ اگر آپ ان اوقات کو اسٹڈی کریں گے جن میں وہ 5 نمازیں یا 5 دعائیں ہیں، وہ وہی اوقات ہیں جس میں 5 نمازیں ہیں. تو چونکہ شریعت منسوخ کر کے وہ جو فارم آف دا پریئر تھا، دا ریچول آف دا پریئر، دا وے یوز ٹو بی آفرڈ، وہ نہیں رہا، بٹ جسٹ بیکیم سپلیکیشن. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم نے اس کو کیا. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل یہی معاملہ روزے کا بھی ہے، اور روزے کے بارے میں تو خود قرآن مجید نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو آپ سے پہلے تھے. یعنی یہاں ظاہر اہل کتاب مراد ہیں، تو جوز اور کرسچنز کا جو روزہ ہے، یعنی وہ بالکل حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا، حضرت مسیح نے روزہ رکھا، لیکن بات وہی ہے کہ موسوی شریعت کا روزہ تو کسی درجے میں برقرار ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے ہاں چونکہ پولین کرسچینٹی ہے جو اس وقت ڈومیننٹ ورژن آف کرسچینٹی ہے جس کے اندر شریعت منسوخ ہے، تو آپ کو وہاں پہ روزہ بھی اگر ملتا ہے تو وہ کوئی فرض کی جگہ پہ نہیں ملتا. اٹس ناٹ انکمبنٹ، اٹس ناٹ این obligatory تھنگ. ورنہ لینٹ آپ کو پتہ ہے دس از سم تھنگ وچ دے ڈو. تو یہ آپ ایگزوڈس، بک آف ایگزوڈس کو دیکھیے. اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بائبل میں جو ٹرمز ہیں نا روزہ رکھنے کی، قدیم جو ٹرمز ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں انگریزی زبان میں بھی، عبرانی زبان میں بھی، جتنی زبان میں آپ رہیں، اور وہ ہے کہ اپنے آپ کو غمزدہ کرنا. یعنی یہ ایک ٹرم تھی کہ اپنے آپ کو ٹو سیڈن ون سیلف، یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اور دوسری یہ تھی سیلف ڈینائل، یعنی اپنے آپ کو لذتوں سے دور رکھنا، جسے کہتے ہیں لذت سے کنارہ کشی. تو یہ تو صوم کا جو ورڈ ہے، صوم کا مطلب روزہ، روزے کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں استعمال ہونا اس طرح سے شروع ہو گیا کہ اپنے ترجمے کے لحاظ سے اس کی جو کانوٹیشن تھی کہ سیلف ڈینائل کے مفہوم میں یا اس مفہوم میں کہ اپنے آپ کو غمزدہ کرنا. تو یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گی. تو میں آپ کو ایگزوڈس جو خروج کی کتاب ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 34 ہے، ورسز 27 and 28 ہیں. تو دیکھیے اس میں بائبل میں کتاب خروج میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں. And the Lord said to Moses, put all these words in writing, for on them is based the agreement which I will make with you. And for 40 days and 40 nights Moses was there with the Lord, and in that time he had no food or drink. تو یہ جو 40 دن آپ کو معلوم ہی ہے، قرآن مجید بھی ذکر کرتا ہے کہ حضرت نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا ان کی تربیت کے لیے، کہ ان کی ظاہر ہے ایک جو سابقہ پیش آنا تھا وہ بنی اسرائیل سے پیش آنا تھا، جو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ جھگڑالو قوم تھی اور بار بار آرگومنٹ کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے اندر پیشنس کا مادہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، تو وہ بلایا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے ان 40 دن تک روزہ رکھنا ہے. اور 40 دن تک روزے میں جو یہ الفاظ ہے نا کہ ہیڈ نو فوڈ اور ڈرنک، دس ڈز ناٹ مین کہ 40 days ہی وینٹ مطلب اینڈلیسلی ہنگری، بلکہ مراد یہی ہے کہ ان دیز 40 days ہی واز فاسٹنگ. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از نیو ٹو دس شریعہ. لیوائٹکس میں بھی اسی طرح سے بیان ہوئی ہے، یہ موسوی شریعہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اب یہ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے زمانے تک آتے آتے جس میں یہ متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو، جس میں چیپٹر نمبر 6 ہے، ورسز 16 to 18. تو اس کے الفاظ یہ ہیں، اینڈ وین یو گو وداؤٹ فوڈ بی ناٹ سیڈ فیسڈ ایز دا فالس ہارٹڈ آر، for they go about with changed looks so that men may see that they are going without food. Truly I say to you, they have their reward. But when you go without food, put oil on your head and make your face clean, so that no one may see that you are going without food.
but your father in secret, and your father who sees in secret will give you your reward. تو یہ کہا گیا کہ بھئی جب روزہ رکھو تو ایک شکل پہ مردنی نہ چھائی ہو، مطلب پتہ لگے گا اچھا جی تھکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بلکہ کہا گیا کہ نہیں، پٹ آئل آن یور فیس، آن یور ہیڈ، تیل لگاؤ، مطلب ڈریس ویل، سو دیٹ یہ نہیں ہو کہ آپ کی شکل سے اور آپ کی چال ڈھال سے لگے گا یہ بندہ پتہ نہیں فاقہ زدہ ہے، ہی ہیز بین وداؤٹ فوڈ فار سو مینی ڈیز. نہیں، تو یہ کہا گیا کہ بھئی when you are without food and you are fasting, to be not sad faced, don't present as if you پتہ نہیں کوئی قیامت آپ پہ آ گئی ہے، آپ منہ پہ 12 بجے ہوئے، بلکہ look fresh, look clean. سو یہ میتھیو کی انجیل میں اس طرح سے بیان ہوا اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ وہ چیز ہے کہ جو ذہن میں رہنی چاہیے. میں ایک دفعہ اس کو چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو عبادات ہیں ہمارے، جن عبادات سے ہم واقف ہیں، یہ سب کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے کوئی ایک بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو آپ نے شروع کی ہو. جو اس چیز کے بارے میں، جس ایک چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایز اے سنہ انسٹیٹیوٹ کیا گیا، وہ دو عیدیں تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا ریچول نہیں ہے جس طرح سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ ان عیدوں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بتا سکتا ہوں. لیکن اس کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش کے ہاں عید کا تہوار موجود تھا، وہ اور طرح سے مناتے تھے، لیکن یہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا، جس میں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام رکھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پریکٹس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی انسٹیٹیوٹ کی. ادروائز جتنی بھی پریکٹسز ہیں، انکلوڈنگ دا ایٹیکیٹ اینڈ انکلوڈنگ دیز ورشپ ریچولز، یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ میں سے کوئی اگر انٹرسٹ رکھتا ہو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات ہے ہم جو کر رہے ہیں، یہ نہیں. آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ کو آپ اٹھا لیجئے. شاہ ولی اللہ آف کورس از اے ویری فیمس اسکالر آف دا سب کانٹیننٹ، 18th سینچری کے وہ اسکالر ہیں، اور ہی از ریگارڈڈ ٹو بی ون آف دی موسٹ پرومیننٹ اسکالرز، جن سے اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سب لوگ ہی استشہاد کرتے ہیں. تو ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اسی طرح سے حجت اللہ البالغہ، یہ دونوں کتابیں ہیں ان کی. آپ کو فوز الکبیر میں وہ لسٹ مل جائے گی سنن کی اور نماز کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہ دیکھیے یہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آغاز نہیں کیا. تو یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم میں سے جو پہلی امتیں ہیں، خاص طور سے جو اہل کتاب امتیں ہیں، وہی آلریڈی ایک چیز دے آر آلریڈی ڈوئنگ دس، although they have a different form, but it's not something new. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوئی. خواتین حضرات، اب ہم اپنا چوتھا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم کسی جنرل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جو ٹاپک میں نے آج آپ کے لیے سوچا ہے ڈسکس کرنے کا، اس کا نام ہے گروپ کانورسیشن، ایسینشلز آف گروپ کانورسیشن، یا آپ کہہ لیں ایٹیکیٹ آف گروپ کانورسیشن. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو کچھ ایٹیکیٹ ہوتے ہیں گروپ کانورسیشن کے، کچھ آداب ہوتے ہیں. ان آداب کو بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں خواتین حضرات. تو ان آداب کو ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے. دے شوڈ بی فریش ان آور مائنڈز so that we are not doing something which is against a group conversation. پہلی چیز تو یہ ہے کہ when you are sitting in a group، تو یہ ایک ادب کے خلاف ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کرنا شروع ہو جائیں. Two people start talking to each other and leaving the rest of the people to stare and to wonder کہ what are these two talking about. تو ایک ایٹیکیٹ گروپ کانورسیشن کا یہ ہے when you're sitting in a group 4 or 5 people maybe on chairs or maybe across a table، تو you should engage everyone. کوئی ایسا ٹاپک چھیڑیں کہ جس میں دو لوگ آپس میں بات نہ کرنے شروع ہو جائیں، بلکہ everyone should be involved. because اگر آپ نے دو لوگوں نے بات کرنی ہے، there is ample time for you, maybe separately آپ فون پہ یا کسی وقت ملیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. تو use this time کہ you are able to engage with all the people. تو گروپ کانورسیشن کا ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ it should be something which engages all people. اچھا، اسی طرح سے اسی کا ایک دوسری سائڈ یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز گروپ کانورسیشن میں 5 or 6 people are present and all except one is the person who is left out somehow or the other. اور آپ 4-5 لوگ آپس میں بڑے مزے سے بات کریں، لیکن ایک آدمی کو ٹاپک یا تو پتہ نہیں اس کے بارے میں زیادہ، یا مے بی ہی از اے نیو پرسن، مے بی ہی از سم ون ہو از انٹرنگ ایز اے نووس ان دیٹ فیلڈ، تو بیچارہ خاموش بیٹھا ہے. تو آلویز تھنک، جیسے اکیلا آدمی اگر بیٹھ گیا ہے اور آپ 4 بات کر رہے ہیں تو he'll feel left out. Imagine yourself in that. I just remembered کہ I was once at a conference and we were sitting on a round table.
or the three or four of us were Muslims, I think, and we were conversing with one another regarding some of the content that had been discussed in the conference. And there was one gentleman, an elderly gentleman, I think he was a Christian, as I later came to know. He was sitting on my left side, and he was thinking, what are these people arguing? Because we were also speaking in Urdu, not in English. At times we were speaking in English, and times in Urdu, and we did not realize that we had a gentleman sitting right besides us. And I remember that person very gingerly turned to me and said, gentlemen, my name is John. And suddenly we realized that, of course, the reason that he's introducing himself is that we had left him out of the conversation, and we apologized to him thoroughly and said we are very sorry. So just to make this point, کہ at times the other person has the guts to express himself. وہ آپ کو کہہ دے گا یار کہ مجھے تو شامل کر لو, as this gentleman very politely said. But many a time you see a person would not come forward, and he will just sit there and maybe just listen to you, feeling bad in his own self. لیکن یہ آپ کو خیال رکھنا ہے باقی لوگوں کو کہ اگر آپ نے وہ آپ کے پاس وہ موجود ہیں تو آپ you should engage in that conversation. تیسری چیز خواتین حضرات یہ ہے کہ there is a bad habit that many of us have, اور وہ یہ ہے کہ we don't let the other person complete his part of the conversation, and we interject. He's just halfway through and we stop that person and کہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں اس طرح نہیں ہے. So you start interjecting and not letting the other person complete. In fact, this is a demonstration that you have not waited for your turn. آپ نے اپنی باری کا انتظار ہی نہیں کیا. آپ کی باری آنی تھی, مطلب ظاہر ہے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, جب وہ بات ختم کرے گا تو کوئی اور بات شروع کر سکتا ہے. تو یہ گروپ کانورسیشن کا بہت بڑا ادب ہے کہ جب کوئی دوسرا آدمی بول رہا ہو تو آپ سراپا سماعت ہوں, سراپا کان ہوں, آپ سنیں, آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا, if you don't listen, your response will be very poor, more often than not. Because what you're doing is you're trying to answer that person without actually listening to him. تو پہلے سن تو لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی بات ہے کیا. مے بی یو ول گیو اے بیٹر آنسر, اینڈ ایون اف یو ڈونٹ ہیو دس تھنگ کہ بھائی اس کی بات ایسی ہے کہ جو آپ آلریڈی سمجھ گئے ہیں, it is your duty to wait for that person to finish and then to talk on your own turn. And finally ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات, اور وہ یہ ہے کہ گروپ کانورسیشن میں, ان فیکٹ یہ کسی بھی کانورسیشن کی بات ہم کر سکتے ہیں, ڈونٹ گیو سویپنگ اسٹیٹمنٹس, ڈونٹ گیو الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ جس کے نتیجے میں دوسرا آدمی اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ڈونٹ ایکٹ ایز اف یو نو دا فائنل ورڈ, کہ آپ کے پاس ہر چیز حرف کے آخر کے طور پہ آپ جانتے ہیں. نہیں, بہت ہیوملٹی کے ساتھ, بہت ہی زیادہ عاجزی. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عاجزی پہ گفتگو کی, تو گفتگو میں بھی عاجزی دکھائیے, اور وہ یہ کہ اپنی بات پر جم نہ جائیے, دوسرے آدمی پہ سوار نہ ہو جائیں, دوسرے آدمی پر امپوز نہ ہونا شروع ہو جائیں. اپنی بات کو دھیمے طریقے سے کہیں, اور آواز کی جو اونچائی کے بجائے, آواز کے اندر وزن پیدا کرنے کے بجائے استدلال میں وزن پیدا کریں. آپ کی بات ویل آرگیوڈ ہو, آپ کی بات دھیمی بھی ہو, اور اس میں اتنی ججمنٹل یا اتنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ ہو کہ بیچارہ دوسرا آدمی he finds no way to express himself or herself and he'd rather stay silent. تو گروپ کانورسیشن چونکہ ہم سب اس کو فیس کرتے ہیں in universities, in colleges, in our families, wherever we go. And more often than not, we have seen people, they are not good group conversationalists. They don't realize that there are other people who need to be given time, because you're not always sharp. ہر آدمی اتنا شارپ نہیں ہوتا, لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے, لوگوں کو موقع دینا چاہیے, اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ بات کرنے کے لیے محسوس کرے کہ یار یہاں تو مجھے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, I just should go away from such people. تو نہیں, گروپ کانورسیشن میں everyone should feel welcome, everyone should feel as if he or she has been heard, and even if you differ, doesn't matter, politely آپ differ کریں, لیکن it should never be in a manner in which you are trying to show your superiority, یا اور دوسرے کی جو کو کم تر آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خواتین حضرات, یہاں I'll end my conversation and let you take up the mics now, and so I will ask the hosts that they can now start with the question answer session. Thank you, Dr. Salim, for the really informative session.
on to Adnan Malik and then come back to Rafia Khwaja. وعلیکم السلام. My question is related to your first jawab in CPC. اس نے کہا تھا کہ Lord gives life and death. And I remember last week آپ نے کہا تھا کہ death جو ہے Allah knows about it, but He doesn't control it, right? اس میں کیا مجھے تھوڑی سی کنٹرڈکشن لگ رہی ہے. I'm not sure. نہیں، وہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو الٹیمیٹلی تو ظاہر ہے نا کہ واٹ ایور ہیپنز آف کورس ود دا نالج آف گاڈ، لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ اصل میں اس کی جو ہے نا کریٹر ہونے کی بنیاد پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے. یعنی آپ موت جب دی جاتی ہے، ایون وین یو ڈائی اے نیچرل ڈیتھ ان وچ مطلب گاڈ از ناٹ انٹرفیئرنگ، تو جن فزیکل لاز کے نتیجے میں آپ وین یو آر ڈائنگ دے دیم سیلز ہیو بین کریٹڈ بائی دی آلمائٹی. تو یہ جو ایٹریبیوشن ہوتی ہے نا، ان کو ہم کہتے ہیں بعض دفعہ یہ اعتباری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ یہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ فیگوریٹو ہو جاتی ہے. اینڈ اٹ گوز ٹو دا فرسٹ کاز، یعنی دا فزیکل لاز وچ کازز دا ڈیتھ آف اے پرسن about whom God already knows those physical laws have been originated by God himself. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ کاز سے، یعنی درمیان میں اور کازز بھی آ رہی ہیں لیکن یو ریلیٹ سم تھنگ ٹو دا فرسٹ کاز. تو یہ زبان اور ادب میں ہوتا رہتا ہے. یہ مطلب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ تاج محل جو ہے وہ جہانگیر نے بنایا. آبویسلی جہانگیر نے تو نہیں بنایا، اس کے معماروں نے، آرٹیزنز نے بنایا ہوگا، اور استاد عیسیٰ نے بنایا تھا، لیکن وہ فرسٹ کاز تو جہانگیر ہی تھا نا، کیونکہ بیکاز ہی پرووائڈ دا لینڈ، ہی پرووائڈ دا منی ایٹسیٹرا. ادروائز میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی وہ تو اس نے تو بنایا نہیں، وہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے صرف آرڈر دیا تھا. تو یہ آپ زبان پہ غور کرتے رہا کریں. Samina, you're next. جی میرا یہ کوشچن تھا کہ I do a lot of charity work and we have a WhatsApp group in which we have these reach to Allah cases. So for example, I had a case yesterday of a lady who works in a school for many years and who used to live with a brother-in-law but was asked to vacate. She's a widow, she has 3 young girls, and so she's wanting to build a house. So as an example, I say, please everyone in the group contribute 1,000 rupees. And I say, to start the ball rolling, I'll contribute 1,000. So when you are saying that you do something good, some charity work, or you shouldn't be showing off or telling people, but I'm trying to set an example here. So is that wrong, or how do I because I usually do that. نہیں، یہ غلط تو نہیں ہے. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ کا جو مقصد ہے وہ شو آف کرنا نہیں ہے، بریک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ آئی ایم اسٹارٹنگ اینڈ یو آلسو کنٹریبیوٹ. تو شو آف تو بالکل اور چیز ہوتی ہے نا، وہاں آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے یور ہارٹ نوز دیٹ یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پوز وٹ اور پریزنٹ وٹ یو ہیڈ ڈن. یہ تو بالکل لائک کلیکٹنگ منی فرام ادر پیپل and trying to tell them کہ بھائی I am one of you, I am participating in that. تو اس کو تو نہیں ہم شو آف کہہ سکتے obviously. یہ تو it's like collection. So if آپ ایگزامپل دیں، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، somebody who knows that آپ ایسا کام کر رہے ہیں and they say کہ بھائی I would like to be part of it. So to give an example, I say کہ میں نے ایسے کیا یا ویسے کیا یا یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو that's legitimate. ہاں جی بالکل، because it's for a purpose. Of course. And دیکھیں litmus test is your intention. I mean everyone knows in his or her heart whenever you are bragging or showing off, this is everyone knows کہ بھئی یہاں میں شو آف کر رہا ہوں. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو ظاہر ہے they don't fall into this category obviously. Okay, all right. Just sometimes I wonder کہ bhai, is it all right that I'm giving an example کہ میں نے ایسے کیا ہے for other people to encourage them to get them to follow, that kind of thing. Okay. Achha. Okay. Thank you so much. Thank you, Dr. Salim. Talha Mahmood, you're next. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sir, I want to ask that when we are in conversation with our superiors, may that be our teachers or our parents, and we are having 2 different lines.
we are saying something else and they are saying something else. So how do we then communicate our thoughts without crossing the boundary? تو دیکھیں یہ تو وہ چیز ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اس کانورسیشن سے ہم نے سیکھنی ہے کہ جب when things are not getting across، یعنی ہوتا ہی وہی ہے کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی there is something which is not there، کہ آپ کی بات ان کو پٹ اکراس نہیں ہو رہی، ان کی بات آپ تک نہیں پہنچ رہی، تو تھوڑی سی پیشنس دکھا کے ٹرائی ٹو اینالائز کہ بھئی ویئر از دیٹ کنک، وہ کدھر ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ریسیو نہیں کر رہے میری بات، یا میں ان کی بات نہیں سمجھ رہا. صرف یہ ہوتا ہے کہ if you look at this whole situation in an empathetic manner, try to see what the other person is seeing by imagining yourself in his or her place. کہ بھئی اگر میں ان کی جگہ ہو جاؤں، میرے پیرنٹس ہیں اور وہ، تو میں کیا وجہ ہے کہ وہ کس طرح سے وہ جو سوچ رہے ہیں میری بات ان تک نہیں پہنچ رہی. تو اٹس جسٹ اے کویسچن آف گوئنگ ٹو دا کرکس آف دا میٹر. ڈیپتھ میں جا کے آپ انالائز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی پیرنٹس اگر انریزنیبل ہو رہے ہیں یا ریزنیبل ہیں اور مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بات پھنسی ہوئی کہاں پہ ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو وزڈم آپ کو سیکھنا، ہم سب نے سیکھنا ہے کہ بات کی جو بنیاد ہے وہ کہاں ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بھی the difference of opinion can still stay، یعنی all difference of opinion cannot be resolved، لیکن پتہ چل جائے گا کہ بھئی this is the point of difference. You see conversation میں ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی there are two lines of conversation and they are just going parallel. You're not criss crossing because دونوں باتیں جو ہیں وہ پیرل چل رہی ہیں، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اور کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. تو نہیں، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ کمیونیکیشن کروانے کے لیے ضرورت کیا ہے، یعنی کہاں بات ہے کہ میری بات ان تک نہیں پہنچ رہی یا وہ میں ان کی بات نہیں سمجھ رہا. جب آپ وہ کر لیں گے تو پھر اصل میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ میری بات یہ ہے اور آپ کی بات یہ ہے، اینڈ لیٹس مے بی اگری ٹو ڈس ایگری، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ either of the two can get convinced. تو پہلا پوائنٹ تو وہی ہے کہ جو پوائنٹ آف ڈفرینس کی وجہ ہے اس کو تلاش کریں. اس کے بعد اگر وہ دریافت ہو جائے، if you are able to find it, just convey this. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی this is the reason that we are not being able to come to the same page, on the same page, and therefore آپ کی آرگیومنٹ میں نے سمجھ لی ہے اور آپ نے میری سمجھ لی ہے. تو اب ہمیں حق ہے کہ اپنے اپنی آرگیومنٹ اور اپنی اپنی لائن آف ریزننگ کو اڈاپٹ کرنے کا. پیرنٹس کو اپنی بات ایڈلٹ چلڈرن پہ انفورس نہیں کرنی چاہیے، ان کو ظاہر ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، اور بچوں کو یا ایڈلٹ چلڈرن کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ روڈ نہ ہو. وداؤٹ بینگ روڈ they can pursue whatever course that they have chalked out for themselves. I will move on to Talat Wahid. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی یہی گروپ کنورزیشن کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے گھر میں میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک شخص ایسا ہے جو جسٹ کائنڈ آف لائک کنٹرولنگ دی کنورزیشن دیٹس گوئنگ آن، اسی کو بس بات کرنی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے. تو میں کہتی ہوں کہ ان کی بات کو میں کیسے کاٹوں یا میں کیسے اس کی جو ہے وہ میں ٹاپک کو چینج کروں. وہ بھی ایک بدتہذیبی لگتی ہے کہ انسان ایک بات کر رہا ہے اور آپ کچھ اور بات شروع کر دیں. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دس سو دیٹ ادر پیپل یو نو. ہاں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں جی کہ ذرا 1 منٹ میری بات سنیے گا، بجائے سے کہ آپ بات کریں ان کو کہیں جی ذرا 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. کوئی ایسا جملہ کہیں کہ جو ان کی فلو آف کانورسیشن کو یہ کہہ کے روکے جی کہ ذرا، جس میں آپ متوجہ کریں، اور پھر کچھ سوال کر دیں. کوئی ایسا سوال، کیونکہ دیکھیے نا، ابھی ہم نے یہ سوچا کہ گروپ کانورسیشن میں اور وزڈم سیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹلی ایک بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور پھر یو گیٹ ٹو دا باٹم آف دیٹ تھنگ. اگر آپ انالیسز آپ نے کر لیا اور وہ آدمی پھر بھی بولے جا رہے ہیں اور آپ ان کو یہ کہیں جی کہ 1 منٹ میری بات سنیں، اور پھر وہ جو آپ نے پوائنٹ ڈسکور کر لیا ہے کہ بھئی ان کی بات کے اندر کوئی فلا اگر ہے یا ریزننگ کے اندر ایک چیز ہے جس سے میں ان کو بتا سکتی ہوں، سو دیٹ ہی کین اسٹاپ اینڈ سلو ڈاؤن. یو پوائنٹ آؤٹ سم فلا میں بھی سم ڈیفیشنسی ان ریزننگ جو ان کی طرف سے آئی ہے، اور اس پہ کوئی سوال اٹھا دیں. اور جب آپ سوال اٹھائیں گی تو ایکچولی اس ایسا سوال اگر ہو، یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن اٹ کین ریئلی ورک کہ اٹ ول سلو ڈاؤن دیٹ پرسن. بیکاز اگر وہ سوال آپ ایسا کو اٹھا دیتی ہیں نا کہ جس کے نتیجے میں ان کو اندازہ ہو کہ جو انہوں نے بات کہی ہے اس کا جواب کوئی آسانی سے نہیں وہ دے سکتے، یا صرف غصے میں آ کے یا اپنی بات کرنے کے فلو میں نہیں دے سکتے، ان کو سوچنا پڑے گا. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو بعض دفعہ کامیاب ہو جاتی ہے. دوسرا اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولائٹلی آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں آہستہ، پھر آ جاتے ہیں
یا ایٹ ٹائمز یو چینج ناٹ دا ٹاپک، اس لیے کہ ٹاپک کو چینج کرنے نہیں دیتے، بلکہ تھوڑا سا بعض دفعہ روڈنس یہ دکھانی پڑتی ہے کہ اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ ٹو اے سیکنڈ پرسن، ناٹ ٹو دیٹ پرسن. سائڈ پہ بیٹھ کے آپ 2 یا 3 لوگ بات کر لیتے ہیں تاکہ اس آدمی کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بھئی میں شاید ایسی بات کر رہا ہوں کہ لوگ بور ہو رہے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جو آپ خاص طور سے اگر وہ مہمان آیا ہوا ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور آخر میں ظاہر جو طریقہ رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ مہمان ہے اس کو برداشت کریں، کیونکہ مہمان کے ساتھ بہرحال ہمیں رویہ اچھا ہی اختیار کرنا ہے. اور یہ اصل میں لوگوں کی خامی ہے جس میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ ان کے قریب ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ جو کانورسیشن کو کنٹرول کرنا ہے، دوسرے آدمی کو بات نہ کرنے دینا ہے، یو آلویز وانٹ ادر پیپل ٹو ہیئر یو. اس کے نتیجے میں آپ کا دل خالی ہو جاتا ہے، دل سفید ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ اس کے اندر ایک ایروگنس سی آ جاتی ہے، دوسروں کو آپ حقیر سمجھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو کوئی ان کے جو کلوز ہے وہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. آن دا اسپاٹ تو کچھ اسی طرح کی چیزیں ہیں جس میں آپ کو کچھ ڈسٹریکشن پیدا کر دیں، کوئی نئی بات شروع کر دیں، یا یعنی سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ وداؤٹ بینگ روڈ ایکچولی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ نے بولا تھا کہ شریعت واز ڈسکنٹینیوڈ ان سینٹ پولز ٹائم. I just want to know why did that happen? نہیں وہ تو if you read Christian history that's a long topic, but cutting the long story short, وہ سینٹ پال کا یہ خیال تھا کہ جو بنی اسرائیل کو جو ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ اگر جو نئے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے عیسیٰ پہ، اگر ہم نے ان کو وہ شریعت بتانا شروع کر دی تو they'll just run away from that. اور بات جو شروع ہوئی وہ ختنے سے شروع ہوئی، یعنی ختنے کا مطلب یہ سرکمسیجن ہے. تو اب یہ ایڈلٹ سرکمسیجن ذرا بحث آ گئی کہ پیپل ہو ول پروفیس فیتھ ان جیزس، یا وہ بنی اسرائیل کے ایمان لے کے آتے ہیں، دے بیکم فالوورز آف the Mosaic Sharia, so they'll have to circumcise themselves, and that would be a problem, especially in those days, because people will not agree, and therefore the followers of Jesus and Moses, of course, would not grow as a result. So this is actually something which prompted him to look at this کہ بھئی اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح has died for your sins on the cross, and if only you profess faith that he is your savior and he has actually atoned for your sins and given his life for your sins, this is all that you need to believe, and you don't need to follow the Sharia as far as following it is concerned. تو یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا، سرکمسیجن سے پیدا ہوا، اور ہوتے ہوتے پھر پوری شریعت کو ریووک کرنے پہ آ گیا. جو موزیک شریعہ تھی جو تورات میں بیان ہوئی تھی وہ سب کے سب پھر ختم ہو گئی، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جیزس کی جو یہ ورڈز ہیں بائبل میں they are freely quoted کہ انہوں نے کہا I have come not to revoke the law but to complete it. یہ جیزس نے یہ بات بائبل میں کہی ہوئی ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہ میں قانون سے مراد تورات ہے اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے آیا ہوں. مطلب یہ کہ اس کے اندر حکمت کا جو اسپیکٹ ہے وہ ایڈ کرنے آیا ہوں. in spite of the fact that this verse still exists, but as I said کہ بعض دفعہ ایک چیز پاپولر ہو جاتی ہے تو ان کا وہ جو اقدام تھا سرکمسیجن سے لوگوں کو بچانے کا، پھر آہستہ آہستہ شریعت کو منسوخ کرنے کا، اٹ پیڈ آف. اینڈ یو کین سی دیٹ کہ پھر ایک خاص ٹائم پہ آ کے، خاص طور سے 3rd century میں رومن امپائر پورے کا پورا جو پیگن تھا، کانسٹنٹائن دی گریٹ جو ایمپرر تھے ان کے، ہی میڈ کرسچینٹی دا اسٹیٹ ریلیجن، اور اس نے پھر کرسچینٹی کو بہت زبردست بوسٹ دیا. تو یہ کرسچن ہسٹری ہے، آپ اس کو میں نے بہت بریفلی بیان کی، وجہ بھی بیان کر دیا، لیکن آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو یہ کسی بھی کرسچن ہسٹری کی بک پہ آپ، بائبل ہسٹری کی بک پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Salim. Rafia Khwaja, you can go ahead. Rafia? السلام علیکم ڈاکٹر شہراز. ڈاکٹر شہراز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اٹس ناٹ ود ان دا ٹاپک ٹوڈے. آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو دیٹ از دیر اینی پنشمنٹ written in the Quran for lesbians or homosexuals, and if it isn't, then is our state allowed to punish them like in Pakistan, or we cannot take any punishment? دیکھیں مذہب نے تو کوئی پنشمنٹ مقرر نہیں کی، نہ قرآن مجید نے کوئی پنشمنٹ مقرر کی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ جو قوم لوط کو پنشمنٹ دی گئی وہ اس وجہ سے نہیں دی گئی تھی، بلکہ وہ اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے دی گئی تھی، ان پہ جو عذاب آیا تھا، اور ظاہر ہے یہ چیز ایڈڈ تھی اس کے اندر. تو اس کے اندر جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کو پنشمنٹ کا موضوع بنائیں، اس کو ایجوکیشن کا موضوع بنائیں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں.
فیملی سسٹم، فیملی ویلیوز اور فیملی کی جو امپورٹنس ہے اس کو بتائیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے یونین کو شادی سمجھا اور کیا اس سے بلیسنگز پیدا ہوتی ہیں، and how one child receives the attention of a male and a female at the same time because this is needed for his or her growth, both mental growth and intellectual growth. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ جن کو سمجھانا چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں مذہب نے چونکہ ان پر کوئی سزا کبھی بھی تجویز نہیں کیا. اور دیکھیے مذہب کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کی ڈیویشنز کو وہ سزا کا موضوع نہیں بناتا، اصلاح کا موضوع بناتا ہے اور تعلیم کا موضوع بناتا ہے. سزا کا موضوع صرف وہ چند جرائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 جرائم ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ادروائز یہ کہا ہے کہ باقی سب چیزوں کے بارے میں یا بہتر، ہاں آپ نے اگر لیجسلیٹ کرنا ہے تو آپ کو یہ بنیاد دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام سوسائٹی میں ہو رہا ہے جس میں جان مال اور آبرو کو خطرہ ہے یا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ اس کی بنیاد پہ آرگیو کر کے کوئی لا پاس کر سکتے ہیں. لیکن میری اپنی دانست میں یہ جو خاص معاملہ ہے ہومو سیکشوالٹی کا، اس کو بجائے اس کے کہ آپ قانون کا مسئلہ بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی حق تلفی ہو رہی ہے یا جان مال اور آبرو کو کہیں حرف آ رہا ہے. اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں تو فابہا، اگر نہیں جیسا کہ میرا خیال ہے تو پھر اس کو ہمیں تعلیم ہی کا موضوع بنانا چاہیے، ایجوکیشن کا موضوع بنائیں. اس کے اندر جو اچھے موضوعات ہیں، خاص طور سے کیونکہ ہم کرتے ہی ہیں کہ عام طور سے جو لوگ ہومو سیکشولز ہوتے ہیں ان کو ہم زندگی سے کاٹ دیتے ہیں. وی آسٹرسائز دیم، ان کے بارے میں بہت سخت سٹانس ہم لے لیتے ہیں، ان کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ ان میں سے بہت وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. یہ ایک علت ہے جو ان میں لگی ہوئی ہے یا ایک برائی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں، اکاموڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کمزوری ہے یہ اور ہم انسان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کو سزا یا اس کو کنڈیمنیشن کا موضوع بنا دیتے ہیں جس کی نتیجے میں وہ ان کے یہاں ریئیکشن نہیں پیدا ہوا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے آپ اس وقت آپ دیکھیں گے جو گے رائٹس کے حوالے سے جو بہت بڑی موومنٹ چلی ہوئی ہے کافی عرصے سے، اب اتنی زیادہ ہے کہ مغرب میں آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ گردن زدنی آپ کی ہو جائے گی اور آپ بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جائیں گے. اتنا زیادہ وہ ہے ان کا آپ کہہ لیجیے استیلا، ایک ڈومیننس کی جسٹ یو کی ناٹ ایون آرگیو اگینسٹ دیم، اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے پہلے ہم نے ایکسٹریم ان کو کنڈیمنیشن کا شکار کیا. اگر آپ کبھی ہومو سیکشوالٹی کی ہسٹری پڑھیں you will find out they were treated as outcasts, they were treated as initially they were even punished, given the death punishment. Ancient Greece میں اور ممالک میں it was looked down upon. آہستہ آہستہ پھر یہ آپ کہہ لیجئے کہ last 50 to 70 years میں they have regrouped and they've said کہ بھئی it's a way. اگر آپ لبرٹی کو اصل قدر مانتے ہیں جیسے امریکہ is based on liberty تو وہی کہتے ہیں کہ دس از آر فریڈم آف چوائس اینڈ واٹ ہیو یو ٹو ڈو ود اٹ. ہم جو چاہیں اپنے لیے زندگی اپنائیں. تو یو سی دے آر کمنگ فرام اے سرٹن بیک گراؤنڈ اینڈ سرٹن آرگیومنٹ. اس کو سمجھیں، ان کو ڈسکس کریں. یو کین اسٹل ہیو اے ڈفرنس آف اوپینین، لیکن چونکہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ وی اسٹارٹ کنڈیمنگ سچ پیپل اینڈ آئسولیٹنگ آور سیلز فرام دیم، اینڈ اسپیشلی مسلمس کی بات کر رہا ہوں. کرسچینٹی میں تو پھر بھی وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں آپس میں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں ان کو وی جسٹ جو ہے چھوت ہے ہمارے لیے. they are not like shooters to us. This attitude I would not agree with this attitude. You have to be compassionate, you have to be good to all people and always realize that if there are other people have faults, you have more faults than that person and you should first try to overcome your own faults. میں بہت آرگومنٹس خاص نامدی چیٹ پہ بھی ہوئی ہیں جو لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو پنش کریں، اسٹیٹ لا امپوز ہونا چاہیے. کنٹریز افغانستان mercilessly killed them. ICS نے جا کے سیریا میں ان کو روف ٹاپ سے ہومو سیکشولز کو نیچے پھینکا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ گند ہے سوسائٹی میں، اس کو آپ کو بالکل ایریڈیکیٹ کر دینا چاہیے. تو مذہب نے کہیں بھی نہیں کہا. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں مذہب کی بات تو قرآن سے پتہ کرنی پڑے گی یا حدیث سے معلوم کرنی پڑے گی. کوئی ایسی ہے استدلال؟ صرف ایک قوم لوط کا استدلال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس جگہ نکال کے پڑھیں گے تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جو اصل جرم تھا وہ اپنے پیغمبر کو جھٹلانے کا تھا اور اس طرح کے معاملات میں تھا. یہ تو جرم تھا، یہ ایک ایڈڈ چیز تھی، اس کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی. اس سے سزا کمپاؤنڈ ضرور ہوئی ہے. اصل سزا تھا ان کو اپنے رسول کے جھٹلانے کا. یہی معاملہ باقی رسولوں کے قوم شعیب میں ناپ تول کی کمی کا جو معاملہ تھا وہ زیادہ تھا، لیکن ان کو ناپ تول کی کمی کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی بلکہ اپنے رسول کو جھٹلانے کی سزا دی گئی.
یہ تنہا موقع ہے پورے قرآن میں جہاں پہ یہ زیر بحث ہے ہومو سیکشولیٹی، ادروائز تو کہیں بھی نہیں ہے. جہاں پہ ہے وہاں صرف یہ کہا گیا کہ آپ اس سے بچیں. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تعالیٰ کو روکتا ہے فحشاء سے، منکر سے اور بغض سے. فحشاء کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے ہومو سیکشولیٹی بھی، لیکن کیا سزا تو وہاں بیان نہیں ہوئی. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس میں ڈونٹ انڈلج ان دس، دیٹس آل. تو آئی تھنک کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی سزا بیان نہیں ہوئی. میں نے یہی کہا تھا کہ جو دو بندے پرائیویٹلی کریں، کسی کا حق نہیں کہ ان کے گھر میں گھس کے آپ ان کو پکڑ کے ماریں، غلط کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. مگر اگر اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو پنش کرنا تو ہم کون ہوتے کہ ان کو ہم اس سزا دیں اور جان سے مار دیں. بہت بہت شکریہ. Dr. Abdul Wahid. السلام علیکم. جی میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں جن اہل کتاب امتوں کا ذکر ہوا ہے، کیا ان کے علاوہ بھی اہل کتاب امتوں کا امکان ہے؟ دیکھیے، اہل کتاب سے مراد وہ امتیں ہیں جن کے انبیاء کو کتاب دی گئی، اور نون ہسٹری میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد انبیاء کی جو رہنمائی ہے اس کو ان کی نسل میں خاص کر دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی رسول آئے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کتاب دی گئی. اس وجہ سے ان کے علاوہ ایسا کوئی رسول نہیں ہے جو جس سے آپ واقف ہو. اہل کتاب سے قرآن کی جو ٹرم اہل کتاب ہے اس سے خاص طور سے مراد جوز اینڈ کرسچنز ہیں. نہیں، اس کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اہل کتاب ہے بھی نہیں. Samra Usman, you're next. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ احسان ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ احسان کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو مینشن نہیں کرنا چاہیے. اگر لائف میں ان کیس اگر ہمارے کچھ ریلیشنز ایسے ہیں کہ ہم نے اگر ان کے ساتھ ان کی وجہ سے کچھ سیکریفائسز کیے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو سے غلط طرف جا رہا ہے، تو کیا ہمیں اس بات کو ریئلائز کرانے کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلانے وقت میں تمہارے ساتھ فلانا کیا تو اس کا مقصد یہ تھا؟ تو کہیں یہ اس چیز کے بارے میں کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو احسان نیت احسان جتانے کی نہیں، بس ریئلائز یہ کرایا جائے کہ آپ غلط سمت کی طرف جا رہے ہو، ہم یہ کر رہے ہیں تو کچھ ایک ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس کو اس وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی کی گئی ہے. تو جیسے آپ نے خود کہا نا کہ احسان جتانا تو کسی طرح سے موضوع نہیں ہے قرآن مجید نے، بلکہ یہ اس کو موضوع بنایا اور یہ کہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنی جو چیریٹی ہے اس کو باطل نہ یا برباد نہ کرو احسان جتا کے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اذیت دے کے. تو اگر آپ کا مقصد یہ احسان جتانا نہیں ہے، اور کوئی آپ ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے دوسرا آدمی کے اندر یہ تو نہ پیدا ہو کہ آپ اپنا فیور اس کو پر ایک لحاظ سے امپوز کر رہے ہیں، کوئی یاد دلا رہے ہیں، بلکہ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں، تو کسی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن ایز اے سیڈ، اصول اگر آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو کہ آپ کو اچھائی کر کے اس کو بیان کرنا خاص طور سے اور یاد کروانا، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، اور تم آگے سے یہ کر رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. تو اور یہ کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آپ نے اچھائی کی تھی وہ بالکل ضائع ہو جائے گی، رائے گاہ ہو جائے گی. اس لیے آپ نے تو وہ اچھائی کی تھی میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے تو نہیں آپ چاہتے تھے کہ اس کو اپنا احسان جتائیں. اس لیے جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھر سمجھتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں، اچھا جی میں بہت فن خوان ہوں، اور دوسرے آدمی کی ایگو کو بھی آپ ہرٹ کرتے ہیں. تو یہ اصولی بات ہے، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ کہیں ایکسیپشن سمجھتی ہیں تو یہ آپ نکال سکتی ہیں، لیکن اس پرنسپل کو آپ پر واضح رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Salim. Kusum, you're next. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک جگہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا، اصل میں کفر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ڈینائی کرنا ہوتا ہے، یعنی جان کر ڈینائی کرنا. لیکن ایک جگہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ جیسے شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا، تو ناشکرے کی جگہ پہ جو ہے وہ کفر کا ورڈ آیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے کفر کا، کہ ناشکرا ہونا یا پھر ڈینائی کرنا، یعنی
समझ नहीं आया मुझे, आप प्लीज تو دیکھیں جیسے بہت سارے انگریزی میں الفاظ ہوتے ہیں، اردو میں الفاظ ہوتے ہیں جن کا ایک سے زیادہ مطلب ہوتا ہے، تو یہ کفرہ کا مطلب بھی ایک سے زیادہ ہے. کفرہ یا کفر جو ہے یہ انکار کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے اور ناشکری دکھانے کے لیے مفہوم میں بھی آتا ہے، کیونکہ ناشکری میں اصل میں آپ دوسرے کے فیور کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اصل میں اسی کا ایک پہلو ہے. تو لفظ جو ہے بعض دفعہ اس کے شیڈز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور آپ کانٹیکسٹ ہے جو آپ یا سیاق و سباق ہے جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں یہ انکار کے مفہوم میں ہے اور یہاں یہ ناشکری کے مفہوم میں ہے. تو یہ دونوں مفاہیم اس لفظ کے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you. Asima and Dalib Musti, you're next. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات ورک پلیس کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں فلیکٹری کا جیسے کہ بہت ہی زیادہ رواج ہے. بیسیکلی میں تو کمیونیکیشن اسکلس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم گروپ میں بات کرنے کے جو اصولوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ کوئی لوگ فیکٹری بہت زیادہ کرتے ہیں اور کوئی ایسے پروجیکٹس وغیرہ سم ٹائم ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمارے جو بینیفیشریز ہیں لائک اسٹوڈنٹس ہیں، پیشنٹس ہیں، ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ان پروجیکٹس کا، اور دے آر بینگ میڈ جسٹ فار ادر پرپزز. اینڈ موسٹ آف دا پیپل ریمین سائلنٹ بیکاز دے تھنک دیٹ باس از آلویز رائٹ. اینڈ اگر کوئی ایک بندہ بولتا ہے تو جو سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اسرٹ کرتا ہے تو اس کے لیے تھوڑے مسئلے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اینڈ ایٹ دا بیک آف دا باس وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز تو غلط ہو رہی ہے. تو وہ ساری سچویشن بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ فلیٹری برنگز فرینڈز اور ٹروتھ اینیمیز والی. تو اس بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے جہاں اس کو واضح نظر آ رہا ہو کہ بینیفیشریز جو ہیں دے ول سفر، اینڈ ورکنگ جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے سفر. تو اس ساری صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں یہی ہونا چاہیے کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں، جس چیز کو آپ کا ضمیر ٹھیک سمجھتا ہے، آپ اس کے مطابق اپنی بات کو کہہ دیں. آپ کا فرض ادا ہو گیا، اس پہ سٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ 20-25 لوگوں کے جھرمٹ میں ایک آدمی اگر ڈفر کر بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ خاموش ہیں یا غلط سمجھنے کے باوجود خاموش ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا خداوند تعالیٰ کے آگے. لیکن ایک آنیسٹ آدمی کے ہونے کے ناطے اگر آپ خود یہ سمجھیں کہ کوئی پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس سے نتیجے میں بینیفیشریز جو ہیں ان تک فائدہ پہنچے گا ہی نہیں اور یہ بالکل الٹ معاملہ ہو جائے گا، آپ اپنی رائے دے دیجئے. اور رائے دینے میں تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ وہ رائے دینا خود ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، تو دینی چاہیے رائے. اور اگر آپ نے چاپلوسی کر کے کوئی کام کروانا ہے یا فلیٹری کرے کام کروانا ہے تو یہ تو خود ایک نامناسب طریقہ ہے معاملات کو کرنے کا. اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ چرب زبانی سے اور میٹھی زبان سے ایک غلط بات کو کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور آداب کے بھی خلاف ہے. اس لیے پولائٹلی اپنی بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. جو سب سے بڑا ہماری آزمائش ہے، مطلب بہت ساری آزمائشیں، ان میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق جس بات کو صحیح سمجھیں اس کو کہہ دیں. ٹھیک ہے، بعض مواقع پہ کہنا موضوع نہیں ہوتا، وہ مواقع بھی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ فساد پیدا ہو جائے گا. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں اپنی رائے دے دوں. تو اپنی زندگی کو کوشش کیجئے ضمیر کی روشنی میں استوار کریں، اور آپ کا ضمیر آپ کو جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں. So we have a question that asks, is there a resource for patient and logical argumentation, and when not to argue or continue conversations so one can learn both akhlaqiyat and invite to a different line of thinking? I think there is this source, and one of the biggest sources of such things is biographies of people. اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پیشنس کے نتیجے میں کیسے بہت بڑے لوگوں نے کام کیے تو بڑے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، دنیا میں جو لوگ بڑے گزرے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ آپ کیجئے. آپ کو اندازہ ہوگا ابھی ہماری اپنی تاریخ کے پچھلے 100 سال کے اندر گاندھی کی شخصیت کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے صبر کو بنیاد بنایا اپنی ہر کام کا، اور انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز کو برداشت کر کے، ہر چیز کی کو سہ کے
صحیح بات کو کہوں گا، اگرچہ کہ اس کو مجھے خود نقصان کیوں نہ ہو، اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی انہوں نے، سچ بات کو کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پارٹیشن کے بعد انہی کی کہنے کے نتیجے میں فوج کے بعض فنڈز کے معاملات جو کہ ریلیز نہیں کر رہی تھی انڈین گورنمنٹ، انہوں نے سٹینڈ لیا اس پہ۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ وصف پیدا ہو تو انسپائرنگ پرسنالٹیز کو آپ سٹڈی کریں، انسپریشنل پرسنالٹیز کو سٹڈی کر کے آپ کے اندر خود وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے صبر کرنا ہے، کون سا وہ موقع ہے جس میں اپنے بات کرنی ہے۔ اچھے لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھے ہیں جو خود اس طرح کے لوگ ہیں، دے ول ٹیچ یو جس کے موقع کیا ہے، اور آپ خود بھی اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یو اسٹارٹ اینالائزنگ یور اون مسٹیکس۔ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ انسٹرکشنز دیٹ یو کین گیٹ ریگارڈنگ پیشنس از یور اون سیلف، کہ جس میں لوزنگ دیٹ پیشنس ایکچولی ریزلٹیڈ ان اے لاٹ آف بیڈ تھنگس۔ تو آپ اپنی زندگی کے تجربات پہ غور کیجئے، اور آپ کہیں کہ میں نے تجربات کو دہرانا نہیں ہے، تو اوروں کی زندگی اور اپنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیغمبروں کی سیرت، قرآن مجید میں وہ سیرت بیان ہوئی ہوئی ہے، اور جگہوں پہ بیان ہوئی ہوئی ہے، یہ بہت ایک انویگوریٹنگ سورس ہے جس کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ وزڈم پیدا ہو سکتا ہے، اور وزڈم سے ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ اس کی جو بیس میں پیشنس چاہیے وہ بھی آپ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ Thank you, Dr. Salim. Another question asks, when watching dramas and movies, even when they promote problems to learn or teach about them, they showcase bad behavior. And since human mind is known to evoke images of behavior, this could possibly lead to further bad behavior. So what's the guidance on what to watch or not to watch in Allah's way, and what to do to stay away from and not get confused with invitation that looks good but could be shaitani in nature? So actually, I think you answered the question yourself partly. You know that there are certain invitations and there are certain things in which evil is showcased in a way that you feel drawn towards it. So if you feel drawn towards it, then such situations should be avoided. Every person knows his or her weaknesses. ہم میں سے سب اپنی کمزوریاں جانتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ کمزوری ہے کہ برائی سے you will not be able to stop from that, and on the other hand you might get attracted to it, so you abstain from such things. There is a lot of positive material also available on your TV screens, on your computer screens, on so many channels like Amazon Prime, like Netflix, like so many other channels which actually provide positive entertainment, which give you those positive vibes. So we have those TED Talks, beautiful TED Talks, which are so inspirational, and they really create that positivity in you. So I think you just need to search through or browse through the internet, and you'll find if there is bad material. I think the good side, which is unexplored relatively, is much more actually. The only thing is, because of these bad things, they get your attention much more quickly, that you think that they are in abundance. I, on the contrary, think that the good things are much more in abundance. It's just a question of going through them, acknowledging them, and you'll be pleasantly surprised. Okay, there is such an abundance of such material, and there's so much good which is going on our planet, at times totally unnoticed. I have a couple of Facebook questions. The first one is کہ common understanding یہ ہے کہ معراج کے وقت آپ کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، پھر اس دوران موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بار بار ملاقات کی دعا بھی قبول ہوئی، اور پھر 5 نمازیں ملی. لیکن آپ کی گفتگو سے یہ دیکھنے کو یا سمجھنے کو ملتا ہے کہ 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھیں. تو ایسے ہے جی کہ پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب تھا جو دکھایا گیا. خواب جس کو قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ یہ رویا ہے، عربی زبان میں خواب کو رویا کہتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ یہ واقعہ معراج کا تذکرہ ہے پہلی آیت میں، اس کو آگے جا کے قرآن نے خود واضح کر دیا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور وہ ہم نے خواب جو تمہیں دکھایا تھا اس کا مقصد اور یہ تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ خواب ہے. خواب میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ممثل کی جاتی ہیں، ان کی تمثیل بیان کی جاتی ہیں، وہ سمبولک ہوتی ہیں، یعنی ان کو لٹرلی نہیں لیا جاتا. اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت یوسف نے جب خواب دیکھا کہ 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج بھی اور چاند بھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا واقعی وہ سجدہ کر رہے تھے؟ نہیں، اس کا ایک مطلب سمبولک مطلب ہے.
یا حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ واقعی ان کو ذبح کرنا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ سمبولک ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی سروس کے لیے یا خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. تو خواب جو ہے نا وہ ہمیشہ تمثیل کے انداز میں ہوتے ہیں، وہ پیرابلز ہوتی ہیں، سمبولک ہوتے ہیں وہ، اور ان تمثیلوں کو سمجھنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ سے جو مکالمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں 50 نمازوں کا تحفہ 5 تک رہ گیا، یہ اصل میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ صرف نمازیں جو 5 ہیں وہ تو فارمل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے 5 اوقات، لیکن اصل میں آپ کو خدا سے غافل باقی اوقات میں نہیں ہونا. گویا ایسا ہی ہے کہ آپ دن میں 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان 5 کے علاوہ جو اوقات گزر رہے ہیں اس میں بھی آپ دھیان سے رہیں گے، خدا کو یاد رکھیں گے، ذہن میں خدا مستحضر ہوگا، کوئی آپ سے برائی نہیں ہوگی. تو وہ اس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اصل میں 24 گھنٹے جو ہیں اس میں 5 نمازیں تو فارمل نمازیں ہیں خدا کو یاد کرنے کی، وہ ایک باضابطہ طریقہ ہے، لیکن ان کے علاوہ جو 5 نمازوں کے علاوہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے ہمیں اس وقت بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہنا. اس طرف یہ معراج کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا یہ سمبلائز کر کے یہ بات دکھا رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب واقعات معراج خواب میں دکھائے جاتے ہیں تو ان کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے تمثیل کے انداز میں، ان کی تعبیر کرنی پڑتی ہے، ان کو لٹرلی لینا پڑتا، اور یہ اس خواب کی تعبیر ہے. دوسرا سوال ہے کہ do we have any remnant of the book given to Prophet Noah? نہیں، وی ڈونٹ، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو کتاب پیدائش ہے which is the book of Genesis, which is the first book of the Pentateuch، اس کے اندر جو حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کا زمانہ بیان ہوا ہے وہ بائبل ہسٹری ہے. اس میں کہیں کہیں آپ کو حضرت نوح کی بات مل جاتی ہے کہ وہ انہوں نے کیا کیا، لیکن it has not survived as an independent book. بالکل ایسے جیسے صحیفہ ابراہیم قرآن ذکر کرتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹلی موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو کتاب پیدائش میں بک آف جینیسس میں اس صحیفے کی کوئی جھلک مل جاتی ہے. تو صحیفہ نوح اور صحیفہ ابراہیم دونوں کے دونوں کتاب پیدائش کے بعض چیپٹرز کے اندر آپ اس کی کچھ جھلک دیکھ لیتے ہیں، اس کا کچھ پہلو دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ صحف کے طور پہ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے. Samina, please go ahead. This is unrelated to the topic today actually, but because it is the 9th of Muharram, so my helper was just saying to me, ji baji main bhi kal roza rakhungi, to aaj puri raat ibadat ki raat hai, aaj jo ibadat karni hai. So I just wanted to know what should I say to her, because these are all misconceptions we have about religion, which we need to sort out. تو دیکھیں کہ جو روزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریکمینڈ کیا 10 محرم کا، خاص طور سے خود بھی رکھا، اور یہ کہا کہ یہ فرعون سے جو بنی اسرائیل کو کی غلامی سے نجات ملی تھی اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو جوز تھے وہ روزہ رکھتے تھے، بیکاز دس واز دا ڈے آن وچ دے ایکچولی ہیڈ دیٹ ایمانسپیشن آف سلیوری فرام دا فیرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اگر یہ اس وجہ سے 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی رکھوں گا، اور اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا. لیکن اگلے سال آپ زندہ نہیں رہ سکے تو یہ معلوم ہے کہ پھر وہ نہیں رکھ سکے. تو ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ 10 کا تو اگر رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں، 9 کا بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ رات کی عبادت کوئی خاص اس کی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تمام جو راتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت برابر کی ہیں، سوائے رمضان کی راتوں کے آپ کہہ سکتے ہیں، یا لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہے رمضان میں چونکہ آتی ہے تو ان کی خاص مقام ہے. ادر دین دیٹ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ذوالحج کے جو پہلے 10 ایام ہیں ان کی بھی فضیلت ہے. تو ایسے تو ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن یہ کہ 9 محرم کی رات کی کوئی خاص فضیلت ہے یا 10 محرم کی رات کی، تو یہ کہیں بیان نہیں ہوئی. جی تو ویسے میں تو وہ کیونکہ عبادت کی بات کر رہی تھی نا، تو اس کو کیا کہوں، تھوڑے سے نفل پڑھ لو. آپ اس سے کہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، ضرور پڑھیں، روزہ رکھنا ہے تو آپ چاہتی ہیں رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی تو یہ کچھ آج اس ٹائم پیپل آر سیئنگ کہ 11ویں کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو نفل روزے ہیں نا اس میں آپ باقی تو کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. اگر آپ نے 11ویں کو رکھنا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو آپ کہیں کہ نشان زد کر دیا گیا کہ 10ویں کی طرح 11ویں بھی ہے، نہیں، لیکن ایک جنرل طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کسی بھی دن نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس بات کو فالو کرتے ہوئے 11ویں کا روزہ رکھ رہے ہیں تو ضرور رکھیں.
لیکن اگر آپ اس وجہ سے رکھ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریکمنڈیشن کی ہے اس خاص دن کی، تو وہ کہیں نہیں ملتی ہمیں. Thank you so much, Dr. Salim. Rafia Khwaja, please go ahead. ڈاکٹر صاحب آئی نیڈ سم گائیڈنس فرام یو. میرا یہ سوال ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتی ہوں ڈفرینٹ ٹرانسلیشن وغیرہ. تو the question is that the Quran is written in clear Arabic for all the scholars. So why do scholars and ulama disagree on the translation and interpretations of say, surahs and ayats? اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے لیلا لڑکی who doesn't know Arabic, I get a little confused. Like, you know, as I mentioned before, one scholar says کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی تھی. somebody else say کہ نہیں وہ تو ان کے سامنے حضرت جبرائیل آئے تھے. تو آپ ذرا سا گائیڈنس دیتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہم سب کو پڑھیں یا پھر ہم اب کوئی خاص طریقہ ہے جو ہم ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن صحیح طریقے سے سمجھ سکیں ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ. دیکھیے میں نے تو یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ترجمے جو ہیں وہ کسی کا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت کم اختلاف ہے ترجمے میں، شاید 10 15 20 30 جگہ ہوں گی. اختلاف عام طور سے تفسیر میں ہو جاتا ہے. یہ آپ نے جو غار حرا کی مثال دی اس کا تو تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں، یہ تو روایات سے ہے. قرآن مجید میں نہ غار حرا کا ذکر ہے نہ کوئی تفصیل کا ذکر ہے. یہ تو روایتوں اور حدیثوں سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو حدیثوں میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ایک پورا کام الگ سے ہے. قرآن کا جو ترجمہ اگر آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کسی کا بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ چند جگہوں پہ ترجمے کا اختلاف ہے، میجر جو اختلافات آپ کہہ سکتے ہیں. ادروائز 95-6% قرآن مجید کا ترجمہ ایک ہی ہے جو سارے قرآن مجید کے مترجمین کرتے ہیں. جسٹ پک اپ اینی ٹرانسلیشن، اور اس میں اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کوئی تفسیر کنسلٹ کر لیں. اور اس کو میک دس اے ڈسٹنکشن کہ کیا بات ہے جو قرآن میں ڈسکس ہوئی ہوئی ہے، کیا بات ہے جو آؤٹ سائڈ دا قرآن ہے. آپ نے جو مثال دی جیسے میں نے کہا اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، وہ آؤٹ سائڈ دا قرآن کی ڈیبیٹس ہیں جس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. Thank you, Dr. Salim. Samra Osman, you're next. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کنورسیشن جب ہو رہی ہوتی ہے گروپ کنورسیشن تو اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر ایز اے ہم گروپ کنورسیشن لیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، تو ہسبینڈ اپنا پوائنٹ آف ویو تو بیان کر دیا لیکن انہوں نے وائف کا سنا نہیں اور سڈنلی کوئٹ کر دیا اور ہیبیچل ہے اس معاملے میں. تو اس بات میں یہ ہوتا ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ دیکھی گئی ہے کہ ان کیس رسپانس میں یہ ہوتا ہے وائف خاموشی لیکن ایک وقت آیا کہ وہ پھر جھگڑے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کوئی بات کی نہیں آپ نے نہیں سنی اور یہ ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں گائیڈ لائن دیجیے گا کیسے ایسے سچویشن کو کوپ اپ کیا جائے، کس طرح ریئیکٹ کیا جائے یا بتایا جائے کہ نہیں ہماری بھی آپ بات سنیں، امپورٹنٹ ہے. تو دیکھیں یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے جو مشرقی گھرانے ہیں یا آپ سب کانٹیننٹ کے گھرانے خاص طور سے کہہ لیں وہاں پہ بہت نمایاں اور بہت موجود ہے، جس میں جو خاوند ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل رول اس کا ہوتا ہے جس میں وہ دوسرے کی بات سنتا نہیں ہے اور اپنا حرف آخر صادر کر دیتا ہے. تو یہ تربیت کی بھی کمی ہے اور ہمارے تعلیمی نظام کی بھی، ہمارے پیرنٹس کی بھی بہت ساری، جس میں ہمیں تربیت یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے تو اس میں آپ کو اور زیادہ دوسرے کی رائے کو سمجھنا اور اس کو اکاموڈیٹ کرنا ضروری ہے، نہ کہ اپنی رائے کو ہر وقت نافذ کرنا. لیکن اگر آپ اس سچویشن میں پھنس گئے ہیں تو اس کا اصل میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آرگیومنٹ جب کبھی ہو رہا ہو تو اس وقت تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ تو اس وقت ایک معاملہ گرم ہے. اس میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو بہرحال گریز کرنا چاہیے یا اگنور کرنا چاہیے. عام حالات میں اپنی گریونس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے اور میاں اور بیوی کو اس جگہ پہ ہونا چاہیے کہ بھئی وہ کبھی اوور کپ آف ٹی کہیں باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں یا کوئی ہیں واک کر رہے ہیں تو یہ ایک آپس میں ماحول پیدا کریں کہ وہ ایک دوسرے سے اپنی جو آپ کہہ لیں گلہ ہے، یا گلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیسک چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں دوسرا آدمی اس کا خیال رکھے، اس کو آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ شادی کے بندھن کے اندر یہ ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایسا اعتماد کا تعلق آہستہ آہستہ پیدا ہو، شروع سے پیدا ہو، جس میں آپ جب تو آرگیومنٹ ہو رہی ہے اس وقت تو کچھ نہ کریں، لیکن جب بالکل آپ ٹھنڈے ہیں، عام بات کر رہے ہیں، ویسے آپ بیٹھے ہیں تو آپ پلان کر کے کہیں جی کہ میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ میری بات پہ غور نہیں کرتے یا سنتے نہیں ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری بات کو میرٹ پہ دیکھیں. تو آئی مین وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ
اس کے لیے موقع تلاش کریں کہ اس آرگیومنٹ کے علاوہ اچھے موڈ میں جب آپ کے شوہر ہوں اور آپ بھی محسوس کریں کہ اپنی بات کو آپ بیان کر سکتی ہیں، اس وقت کا انتظار کریں. اور یہ تو وہ ظاہر ہے اس وقت کی ایک کہہ لیجیے کثر کا جبر ہے، لیکن عام حالات میں شادی کے شروع ہی سے یہ کلیشز کو ریزالو کرنے کا کوئی لائے عمل میاں اور بیوی کو بنانا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ ایک چھت کے نیچے رہیں اور اختلافات پیدا نہ ہوں. ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ بننا چاہیے جی کہ آپ اپنی بات کو کنوے کر سکیں، دوسرے کی بات بھی آپ کو کنوے ہو. کیونکہ اگر آپ نے زندگی اکٹھی گزارنی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنے اتفاقات اور اختلافات کو بیان کرنے کا کوئی پلیٹ فارم آپ کے پاس اعتماد کی فضا میں میسر ہو. سر یہ تو آرگیومنٹ میں نے موسٹ ایجوکیٹڈ پرسنز میں نے دیکھا ہے، میری اپنی فرینڈز ہیں ان سے ڈسکس ہوا، وہ بھی یہ کہہ رہی ماشاء اللہ دیئر ہسبینڈ اینڈ آر PhD ہولڈر. تو جب کوئی بات ہوتی ہے تو آئی واز شاک کہ یہ اچھا پڑھے لکھوں میں، کچھ زیادہ پڑھے لکھوں میں یہ بھی چیزیں کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو واقعی پہ یہاں پہ یہ کہ ہم لوگ ایجوکیشن سے سیکھ نہیں رہے، یا ہمارا جو ایجوکیشن فیکٹر ہمارا بلڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ، یا اپنی جنریشن کو نہیں دے رہے، یا ہم نے خود بھی اس کو نہیں سیکھا یا سیکھنا چاہ نہیں رہے. نہیں دیکھیں، ایجوکیشن کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس لیے ایجوکیشن تو کردار کے ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہی نہیں ہے، کرتا ہی نہیں ہے. آپ کہہ لیجیے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ صرف آپ کو کچھ انفارمیشن دے دیتا ہے. کردار سازی یا اخلاق کو بہتر کرنا، انسان کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، یا لائف سکلز کیا ہوتی ہیں، اس کو تو نہ ہمارے پیرنٹس ایڈریس کرتے ہیں زیادہ تر، اور نہ ہمارا تعلیمی نظام کرتا ہے. تو یہ تو اصل میں وہ موقع ہے کہ جب آپ اسکول کالج سے گزر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو لائف سکلز آپ کو سکھانی چاہیے. یہ لائف سکلز یہی ہیں کہ کمیونیکیشن کیسے کی جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے، کمپیشن کیا ہے، سمپتھی کیا ہے، دوسرے کا ریگارڈ کرنا کیا ہے. یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں تو لائف سکلز کہتا ہوں ان کو، کہ جو فارمنگ جو انسان کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں سکھانی چاہیے. اس کا نہ PhD سے تعلق ہے نہ کوئی اور ڈگری سے تعلق ہے، کیونکہ PhD اور ڈگریز جو ہے نا وہ تو انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو کوالیفائی کرتی ہیں. اچھا آپ کو ڈگری مل گئی ہے، وہ جو انسان کی کردار کی شخصیت کی جو آپ کہہ لیجیے بلڈ اپ ہے، وہ آپ دیکھیے نا کہ ہماری سوسائٹی میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے اس میں برابر ہیں، کیونکہ اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا. تو اس کو ایڈریس کریں. اگر آپ کے اندر شعور پیدا ہو گیا، اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں میں ایڈریس کریں، اگر آپ نانی یا دادی ہیں تو اپنے گرینڈ چلڈرن میں اس کو کوشش کریں. تو یہ اصل میں یہ پرائی آگ نہیں ہے، یہ آگ وہ ہے جو ہم سب کے گھروں میں لگی ہوئی ہے. ہمیں اس کو کوشش کرنا ہے کہ خود اپنی بنیاد پہ کیا ہم کر سکتے ہیں اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو چلیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. یو نیور نو کہ آپ شروع کریں اور بہت سارے اور لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں. بالکل میرے یہی ہے کیونکہ آئی ایم اے ٹیچر، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اپنے بچوں کو بھی گائیڈ لائن کرنا. اگر کوئی اور بھی ہے، یعنی ہماری کولیگس بھی ہیں، کسی کو مشورہ دینا، تو بعض کا سمجھانے میں، یعنی یہ چیز بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں شادیوں کا اتنی کچھ عجیب قسم کا لیا ہے کہ بس آپ نے شادی کرنی ہے اور فیملی چلانی ہے. یہ نہیں بتایا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جاتا ہے، ایک جنریشن کو لے کے چلنا ہے. تو ڈیفینیٹلی سر یہ واقعی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو یہ گائیڈ لائنس دیں، بتائیں، ان کو شعور دیں. Thank you so much, Dr. Smeen. Naima, you're the last question of the day. السلام علیکم سر. میں آپ جب وہ پنشمنٹ کی بات جب ہو رہی تھی ہوموسیکشوالٹی کے اوپر، تو جو 5 پنشمنٹ ہے مجھے نہیں پتا، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ ایک تو فساد فی الارض کی پنشمنٹ ہے. فساد فی الارض کا مطلب ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کریں، جس کا اس کی ایک مثال جیسے ریپ ہے یا ڈاکہ ڈالیں جس میں آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. دوسرا قتل ہے. تیسرا جو ہے وہ زنا ہے. چوتھا جو ہے وہ چوری کی سزا ہے. تو یہ 4 ہیں میرے خیال ہے، ناٹ 5، 4 بیسکلی جو اسٹیٹ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں اس طرح سے. یعنی فساد فی الارض، لعان، زنا کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایک 5ویں جو ہے وہ قذف ہے، 5 بن جاتی ہیں. یعنی فساد فی الارض 1 بننی، دوسری زنا، تیسری قذف کا مطلب ہے زنا کا الزام لگانا، چوتھی قتل، اور 5واں چوری. ان 5 جرائم کی سزائیں قرآن مجید نے دی ہیں. باقی تمام جو جرائم ہیں ان کو اسٹیٹ
کے مصلحت پہ چھوڑ دیا کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں یا تعلیم کے ذریعے سے کسی چیز کو درست کر سکتے ہیں. Thank you so much, Dr. Salim. That was the last question of the day. Okay. Do you have any concluding remarks? So, inshallah, see all of you on next Saturday. And that's all from here. Khuda Hafiz.